बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताला इल्हाद के हवाले से आज हम अपने तीसरे सबक का आगाज़ करेंगे और हमारा तीसरा सबक ज़राए इल्म के हवाले से है कि इल्म हमें किन ज़राए से हासिल होता है। और हमारे इस सबक का ताल्लुक़ दरअसल रद्द इल्हाद के उसूलों से है कि जब हम इल्हाद को रद्द करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि इल्म के ज़राए क्या हैं, इल्म कौन कौन से ज़राए से हासिल होता है। तो रद्द इल्हाद के उसूलों पर जब हम बात करते हैं और इल्म के ज़राए या ज़राए इल्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि हम जब भी इल्हाद को रद्द करेंगे तो किस बुनियाद पर रद्द करेंगे। तो इल्हाद को हम जब भी रद्द करेंगे हमेशा दलील की बुनियाद पर रद्द करेंगे, क्योंकि हम जब भी अपने मौक़िफ़ को साबित करना चाहते हैं या फ़रीक़ मुखालिफ के मौक़िफ़ को रद्द करना चाहते हैं तो अपनी बात को साबित करने के लिए भी हमें दलील की ज़रूरत होती है और फ़रीक़ मुखालिफ के मौक़िफ़ को या फ़रीक़ मुखालिफ की बात को रद्द करने के लिए भी हमें दलील की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये है कि दलील की तारीफ़ क्या है और दलील कहते किसे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो दलील बनने की सलाहियत रखती हैं। तो दलील की तारीफ़ की तरफ हम आते हैं। दलील कहते हैं उस कलाम को जिसके ज़रिए से कोई दावा साबित किया जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, हम उसको नहीं जानते और वो दावा करता है कि वो मुसलमान है, तो हम उसके दावे को कैसे तस्लीम करेंगे? दलील की बुनियाद पर। हम कहेंगे कि हमें कैसे मालूम होगा कि तुम मुसलमान हो, तो वो दलील पेश करेगा। दलील के तौर पर वो एक ऐसा कलाम पेश करेगा जिसके ज़रिए से उसका दावा साबित हो जाएगा। मसलन वो कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं और आप पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है और आपके बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा। तो जब वो ये कलाम पेश करेगा तो इसके नतीजे में उसका ये दावा साबित हो जाएगा कि वो मुसलमान है। तो दलील की तारीफ़ के बाद अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि दलाइल हैं क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दलील बनने की सलाहियत रखती हैं। तो दलाइल असल में तीन हैं या तीन चीज़ें ऐसी हैं जो दलील बनने की सलाहियत रखती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ जो दलील बनने की सलाहियत रखती है उसे कहते हैं हवासे खमसा, यानी हवासे खमसा के ज़रिए से हम किसी चीज़ के वजूद को साबित कर सकते हैं। हवासे खमसा के ज़रिए से अगर किसी चीज़ का वजूद साबित हो जाए तो हम ये कहेंगे कि एक चीज़ दलील के ज़रिए से साबित हो गई है। दूसरी चीज़ जिसे हम दलील कहते हैं या जो दलील बनने की सलाहियत रखती है वो है अक़ल। अक़ल के ज़रिए से अगर कोई बात साबित हो जाए, कोई दावा साबित हो जाए तो हम कहेंगे कि ये दावा या ये बात दलील से साबित शुदा है। और तीसरी चीज़ है सच्ची ख़बर। सच्ची ख़बर के ज़रिए से भी अगर कोई बात, कोई दावा साबित हो जाए तो हम ये कहते हैं कि ये बात दलील से साबित शुदा है। अब ये हवासे खमसा हैं जिसमें देखना है, सूंघना है, चखना है, जो भी हमारे हवास हैं, ये ज़रिए इल्म भी हैं, यानी हमें इनके ज़रिए से किसी चीज़ का इल्म भी होता है। फ़र्ज़ करें अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ खट्टी है या मीठी है तो उसका इल्म हमें किस चीज़ के ज़रिए से होगा? वो हवास के ज़रिए से होगा। हम जानना चाहते हैं कि ये चीज़ काली है, पीली है, नीली है, सफ़ेद है, इसका रंग क्या है, तो इसका इल्म हमें किस ज़रिए से होगा? देखने की हिस्स के ज़रिए से होगा। तो ये हवासे खमसा एक तो दलील हैं और दूसरा इस वजह से दलील है कि इनके ज़रिए से हमें इल्म हासिल होते हैं। ये इल्म का एक मुस्तकिल ज़रिया भी है।
دوسری چیز جس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل کے ذریعے سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے کس طرح سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے سمندر کی ریت پر قدموں کے نشان دیکھے تو اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم سے پہلے کوئی اس جگہ سے گزرا ہے۔ تو کسی شخص کے بارے میں اس بات کا علم ہونا کہ وہ ہم سے پہلے گزرا ہے، اگرچہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کا علم ہمیں ہوا ہے، تو یہ علم ہمیں استدلال کے ذریعے سے ہوا ہے کہ اس کے قدموں کو دیکھ کر ہم نے یہ دلیل پکڑی کہ ہم سے پہلے کوئی گزرا ہے جس کے یہ قدم ہے۔ تو عقل بھی علم کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے خبر صادق، سچی خبر، اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور جب خبر صادق کے ذریعے سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو ہم اس کو بھی دلیل سے ثابت شدہ بات مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر چنگیز خان ایک جنگجو بادشاہ گزرا ہے، محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، تو ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ تو ساری دنیا کو اس بات کا علم ہوا تاریخ کی سچی خبر کے ذریعے سے، اور یہ بات صحیح ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس واقعے کا خبر صادق ہونا، سچی خبر ہونا۔ تو دلائل بھی ہیں یہ تین چیزیں، یعنی حواس خمسہ، عقل اور خبر صادق، یہ تین چیزیں دلائل بھی ہیں، یعنی جب بھی کوئی بات ثابت ہوگی ان تین ذرائع میں سے کسی ذریعے سے ثابت ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ علم کے ذرائع بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، علم کے ذرائع بھی ہیں۔ اب ایک اہم اصول میں بیان کرنے لگا ہوں جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے توجہ کے ساتھ۔ یہ دراصل ملحدین کا ایک زبردست مغالطہ ہے۔ اور ملحدین کیا مغالطہ دیتے ہیں؟ ملحدین کیا مغالطہ دیتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اصول بیان کرتا ہوں، پھر اس اصول کو سامنے رکھ کر جب ہم ملحدین کے اس مغالطے کو سمجھیں گے تو وہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز علم کے کسی ایک ذریعے سے ثابت ہو جائے پھر کسی دوسرے ذریعے سے اس کے ثبوت کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر گلاب جامن کی مٹھاس چکھنے سے ثابت ہوتی ہے تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تم میرے سامنے دیکھنے سے گلاب جامن کو میٹھا ثابت کر دو گے تو میں اس کو میٹھا تسلیم کروں گا، وگرنہ تسلیم نہیں کروں گا، تو یہ بات باطل ہے، ناجائز ہے، خلاف عقل ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں محمود غزنوی کے 17 حملوں کو اس وقت تسلیم کروں گا جب تم مجھے دکھاؤ گے یہاں ٹیبل پر بیٹھ کر میرے ساتھ کہ یہ اس کا پہلا حملہ ہے، یہ دوسرا حملہ ہے، یہ تیسرا حملہ ہے، یہ چوتھا حملہ ہے۔ جب تک تم مجھے دکھاؤ گے نہیں، مشاہدہ نہیں کرواؤ گے، حواس سے یہ بات ثابت نہیں کرو گے، اس وقت تک میں محمود غزنوی کے 17 حملوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اس کا یہ مطالبہ ناجائز ہے۔ تو تمام فلسفیوں اور اہل عقل کے ہاں یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو چیز علم کے کسی ایک ذریعے سے ثابت ہو جائے یا جس چیز کا وجود کسی ایک دلیل سے ثابت ہو جائے، کسی دوسرے ذریعے سے پھر اس کے وجود کو ثابت کرنے کا مطالبہ ناجائز ہے۔ جیسے گلاب جامن کی مٹھاس چکھنے سے ثابت ہوتی ہے، تو کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں اس وقت اس کو میٹھا تسلیم کروں گا جب سر پر رگڑنے سے یہ میٹھا ثابت ہو جائے، تو سر پر ساری زندگی رگڑتا رہے، کبھی بھی اس کی مٹھاس کا علم نہیں ہوگا۔ یہ مطالبہ کرنا ہی ناجائز اور غلط ہے۔ تو اب ملحدین ہمیں کیا مغالطہ دیتے ہیں؟ ملحدین ہمیں یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ دین کی جن باتوں کا علم خبر صادق سے ہوا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی خبر سے ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اب عقل کے ذریعے سے یا مشاہدے کے ذریعے سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مطالبہ ہی ناجائز ہے۔ کیا تم پلاؤ کے ذائقے کو عقل کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہو یا صرف دیکھنے سے، مشاہدے سے ثابت کر سکتے ہو؟ ظاہری سی بات ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا تم محمود غزنوی کے حملوں کو، ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط کے وجود کو
ان کے دنیا میں آنے کو عقل کے ذریعے سے، مشاہدے کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ تو محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، ارسطو افلاطون دنیا میں آئے تھے، چنگیز خان ایک جنگجو بادشاہ گزرا تھا، ان تمام چیزوں کا علم ہمیں کس ذریعے سے ہوتا ہے؟ نہ عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے، نہ مشاہدے کے ذریعے سے ہوتا ہے، نہ حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کا وجود جو ہم مانتے ہیں وہ خبر صادق کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے ان کا وجود وہ خبر صادق کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے۔ خبر صادق کیا ہے؟ وہ ہے وحی۔ اور اب یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ خبر صادق کے خبر صادق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یعنی جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا وجود خبر صادق سے ثابت ہے، تو اس خبر صادق کے خبر صادق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو خبر صادق کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر صادق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹی بات نہیں کہتا، وہ ہمیشہ سچی بات کہتا ہے۔ اور آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل وہ قرآن کریم کا معجزہ ہونا ہے۔ قرآن کریم کا چیلنج موجود ہے کہ اس جیسا کوئی اور قرآن بنا لاؤ، اگر یہ انسان کا کلام ہے 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، لیکن آج تک کوئی انسان اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کا زندہ معجزہ ہے۔ تو جب قرآن معجزہ ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور آخری نبی ہیں۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور آخری نبی ہیں، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ سچی ہیں اور وہ اپنا وجود رکھتی ہیں، اور ان کا وجود دلیل سے ثابت ہے، خبر صادق سے ثابت ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کی ملحدین کے ساتھ گفتگو ہوگی تو وہ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ دین کی جس بات کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ آپ ہمیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کروائیں یا پھر اس کو عقل سے ثابت نہ کر دیں۔ تو دین کی ساری باتیں، اکثر باتیں یعنی جن کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا وجود خبر صادق سے ثابت ہے، عقل سے ثابت نہیں ہو سکتا اور حواس سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مطالبہ کرنا کہ جو چیز خبر صادق سے ثابت ہے اس کو عقل سے اور حواس سے ثابت کریں، یہ اہل عقل اور فلاسفہ کے نزدیک خود باطل ہے، ناجائز ہے۔ مثالیں میں آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں اس مغالطے سے بچنا ہے۔ ملحدین یہ مغالطہ دیں گے کہ دین کی اس بات کو آپ عقل سے یا مشاہدے سے ثابت کریں، تو ہم کہیں گے کہ آپ پلاؤ کے ذائقے کو، گلاب جامن کی مٹھاس کو عقل سے اور مشاہدے سے ثابت کریں۔ ہم دیکھتے رہیں گلاب جامن کو، ہمارا منہ میٹھا ہو جائے، اور ہم دیکھتے رہیں پلاؤ کو اور اس کا بہترین ذائقہ ہمارے منہ کے اندر چلا جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ جزاک اللہ الخیر۔ یہ ایک اصول تھا، چونکہ یہ بہت اہم اصول ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک اصول آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس کی مشق کر سکیں۔ جزاک اللہ الخیر۔